अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज जो है 8वीं मुहर्रमुल हराम है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो हमारा शो है, मॉर्निंग शो, वो इसी हवाले से ही होगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग सब जो है सोशल मीडिया पे होते हैं और इसमें कोई सेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। ये हर मुसलमान के लिए जो दुनिया में इस वक़्त मुस्लिम हैं उन सब के लिए ये जो दिन है ये बहुत अहम है। इसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा दर्दनाक वाक़या जो इस दुनिया के ख़त्म होने तक याद रखा जाएगा और जो कुर्बानियाँ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों ने, दीगर सहाबा ने और औरतों ने, बच्चों ने जो तकालीफ़ उठाई और जो ज़ुल्म उन पे हुआ वो हमेशा याद रखा जाएगा। तो इसी हवाले से आज का 8वीं मुहर्रमुल हराम के हवाले से आज हमारे जो मेहमान हैं वो होंगे और साथ में न्याज़ का सिलसिला जो है पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जितने मुसलमान इस वक्त हैं वो अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है वो नज़र न्याज दे रहे हैं। तो उसी के हवाले से आज चना पुलाव जो है वो बनेगा। कल के शो में आपको दलीम जो है वो बनानी बताई थी, तो आज के शो में चना पुलाव जो कि हर कोई थोड़ा थोड़ा, बेशक आप थोड़ा सा बनाएं, अपनी इस्तिताअत के, अपनी चादर के मुताबिक बनाएं, लेकिन अल्लाह की राह में ज़रूर दिया करें, क्योंकि जब आप अल्लाह की राह में छोटा सा भी कोई भी एक कदम उठाते हैं तो 100 कदम अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं और आपको कहीं ना कहीं गैब से वो मिलता है जो आप काफ़ी अरसे से जिसके बारे में सोच रहे होते हैं। सो आज के इस महफ़िल में आज हमारे साथ होंगी इस्लामिक स्कॉलर हैं राज़िया नवीद साहिबा, जो कि आज 8वीं मुहर्रमुल हराम के हवाले से हमें आज की जो अहमियत है उसके हवाले से हम सबको आशना करेंगी। उसके अलावा हाफ़िज़ा मलिका नूर शेख साहिबा हैं और तीसरी जो 3 सिस्टर्स हैं, 3 बहनें हैं, लजपाल सिस्टर्स, कायनात अमीन, रिमशा अमीन, ये आज हमें नाते रसूल मकबूल और हमदे पारी ताला और मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो कसीदा बुर्दा शरीफ है उसके हवाले से आज जो है ये महफ़िल में अल्लाह ताला हमारी ये जो कोशिश है उसको कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। और कलाम सलामी है, कलाम जो है सलामी सजाद अली जो कि पाकिस्तान के मायनाज फ़नकार हैं उनकी आवाज़ में आपको सुनाएंगे। तो आज के शो में आप हिस्सा ले सकते हैं 051-410-2357 पे कॉल करके। बहुत जगहों पे मैं अब देखती हूँ सोशल मीडिया के हवाले से कि म्यूज़िक चल रहा होता है। अगर आप उनसे कहते हैं कि भाई मुहर्रम की कोई अकीदत होती है उसको मद्देनज़र ज़रूर रखा करें, तो वो फ़ौरन से जवाब आता है या सवाल आता है कि क्या आप शिया हैं? तो ये जो कुर्बानियाँ थीं जो कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों ने और सहाबा ने, औरतों ने और जो सहाबा थे और बच्चों ने, इतना दर्दनाक वाक़या जो कि हमेशा इस दुनिया के ख़त्म होने तक जो है उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो क्या ये हम बताते हैं, अगर हम मुसलमान हैं तो हम सबको इस महीने का, इन कुर्बानियों का दिमाग में रखना चाहिए और जो अकीदत है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। तो चलते हैं, आज चना पुलाव की रेसिपी जो है आपने अगर नज़र न्याज देनी है तो बहुत आसान तरीका है, कम ख़र्च भी है और हर कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ये वाली न्याज जो है वो दे सकता है। तो चलते हैं चना पुलाव बनाने की तरफ। और आज जो है चने जो है पहले से कोई आधा किलो के बराबर बॉईल करके रख लिए। आप अच्छी तरह इसमें मीठा सोडा डाल लें, इनको ओवरनाइट यानी रात भर इसको भिगो के रखें और साथ में इनको बॉईल कर लेंगे नेक्स्ट डे, तो बहुत अच्छे और नरम हो जाएंगे। 1 किलो के बराबर चावल हैं, अच्छी क्वालिटी के चावल। जब भी आप अल्लाह ताला की राह में कोई भी चीज़ न्याज देते हैं तो बेहतरीन चीज़ हमेशा लिया करें, चाहे थोड़ी क्यों ना हो। 1 किलो के बराबर चावल हैं, आधे से 3 पाव तक के बराबर काबुली चने हैं, 2 कटे हुए प्याज हैं, 2 टेबलस्पून कुटी हुए लहसुन अदरक है, ये हरी मिर्चें हैं, साथ में साबुत खड़ा गरम मसाला है और 2 क्यूब्स हैं। अच्छा, ये ऑप्शनल है, 2 चिकन क्यूब्स जो हैं फ्लेवर के लिए, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो बेशक ना डालें। और इसके साथ हमारे साथ है
پلاؤ مسالہ جو کہ کوئی بھی اچھی کمپنی کا آپ کو مل جائے گا، لیکن اگر آپ نے پلاؤ مسالہ نہیں ڈالنا، اس کو اوریجنل ٹیسٹ رکھنا ہے تو بے شک پلاؤ مسالہ نہ ڈالیں، حسب ذائقہ نمک ڈال لیں تو آپ کو اوریجنل جو کابلی جو چنا پلاؤ ہے اس کا فلیور ملے گا۔ اور اس میں ہم 2 سے 3 چمچ دہی کے ڈالیں گے، باقی جو دہی ہے اس کا ہم لوگ رائتا بنا لیں گے، اور یہ آپ کی پوری جو ہے ایک نظر و نیاز کی جو ڈش ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے چولہے کو آن کر لیتے ہیں اور اس میں 1 کپ کے برابر اس میں ڈال لوں گی میں آئل۔ میں تھوڑا سا ہینڈ واش بھی کر لوں۔ اور ناظرین ضرور سبیلیں لگتی ہیں، مجھے یاد ہے بچپن میں جو ہے ہم لوگ جو ہے ہر جو عقیدہ جو بھی ہے اس کی ہماری والدہ اور میرے والد نے سکھایا تھا کہ ہر ایک کا احترام کرنا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے بچوں کو جب تک سکھائیں گے نہیں، جب تک ان کو ان دنوں کی اہمیت نہیں بتائیں گے تو وہ خود سے تو اسکولوں میں کالجز میں تو ٹیکسٹ بک زیادہ پڑھائی جاتی ہیں اور اس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو اہمیت اور رسپیکٹ یعنی احترام جو ہے وہ سکھانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ کہنا بچوں کا کہ جی ہم تو شیعہ نہیں ہیں تو ہمیں تو نہیں جو ہے میوزک، دیکھیں میوزک ہو گیا، نئے کپڑے ہو گئے، بہت بننا سنورنا ہو گیا، یہ بہت میرے خیال میں ڈس رسپیکٹ کی بات ہے، اور یہ ہمیں اپنے بچوں کو، نئی جنریشن کو ضرور بتانا چاہیے۔ 1 کپ کے برابر میں اس میں ڈال رہی ہوں آئل، 1 پورا کپ جائے گا، اور اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے 2 عدد پیاز باریک چاپ کیے ہوئے، اور 2 ٹی سپون کے برابر لہسن ادرک کٹا ہوا، یا اگر آپ نے پسا ہوا ڈالنا ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ ہم نے یہ شامل کر دیا، اور اس کے بعد ساتھ ہی میں اس میں کھڑا گرم مسالہ بھی ایڈ کر رہی ہوں۔ 2 تیز پات ہے، دارچینی 1، بڑی الائچی، چھوٹی الائچی، 4 سے 6 لونگے، اور 8 سے 10 کالی مرچیں، جائفل جا رہی ہے اس میں 1، جوتری جا رہی ہے، اور زیرہ دا موسٹ امپورٹنٹ، یہ اس میں بلکہ 1 اور دارچینی ڈالتے ہیں، اور یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا، کچھ یہ چھوٹی الائچی بھی چلی گئی۔ تو بیسکلی کھڑا گرم مسالہ ہم نے اس میں ڈالا ہے، اور اس کو اب ہم کور کر دیتے ہیں، اور اس کو تھوڑا سا یہ بھن جائے یعنی سنہرا ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے چنے، بلکہ اسی وقت میں جو 2 کیوبز ہیں چکن کیوبز فلیور کے لیے، یہ آپشنل ہیں، بے شک آپ نے نہیں ڈالنی تو آپ نہ ڈالیں۔ یہ اس میں بھی سالٹ ہے، تو اگر آپ یہ ایڈ کرتے ہیں تو جو نمک ہے وہ پھر آپ نے دیکھ کے ڈالنا ہے، کیونکہ پھر زیادہ نمک بھی ہو جائے کسی چیز میں تو ویسے صحت کے لیے بھی نہیں اچھا ہوتا، بلڈ پریشر کے لیے بھی نہیں اچھا ہوتا۔ اگر آپ کے گھر میں بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں تو ان کے لیے اور زیادہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جو کابلی چنے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا ہرا دھنیا بھی کاٹ کے ڈالا ہے۔ اب ہری مرچیں بھی 2 سے 4 میں اسی میں شامل کرتی ہوں۔ اب ہم اس کو اچھی طرح بھونتے ہیں، اس کو آپ نے اچھی طرح بھونا۔ کٹی ہوئی جب آپ ڈالتے ہیں لہسن ادرک کٹا ہوا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کا فلیور جو ہے نا وہ بڑا آرگینک اور مزے کا ہوتا ہے۔ جب آپ وہ آرٹیفیشل باٹلز میں جو ملتا ہے پیسٹ، وہ کیونکہ آرٹیفیشل ہوتا ہے، پریزرویٹیوز ہوتے ہیں اس میں، تو اس میں وہ والا مزہ نہیں آتا جو کہ آپ فریش لہسن ادرک کو لنگری میں کوٹ کے ڈالتے ہیں، اس کا فلیور ہی علیحدہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں، آپ لوگ اتنے پیسے کپڑے، جوتوں اور دیگر چیزوں میں خرچ کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ فوکس رکھا کریں تاکہ آپ کی صحت 1000 نعمت ہے۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ دہی جو ہے آپ نے اچھی کوالٹی کا کنڈے والا دہی جو ہے اس کو ہم نے اچھی طرح وسکر سے، اس کا نام میں نے پھینٹو رکھا ہے، پھینٹو سے آپ نے آرام سے اس کو بہت ایسے بالکل سلک کی طرح اس کو پھینٹ لینا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر ہم جب رائتا بنائیں گے تو اس کے اندر آپ 1 عدد کھیرا، 1 ٹماٹر، تھوڑا سا ہرا دھنیا، ہری مرچیں، زیرہ، نمک اور کٹی ہوئی لال مرچ، یہ ڈال کے زبردست سا رائتا چنا پلاؤ کے ساتھ ریڈی ہوگا۔ لیکن ہم نے اس میں سے 2 سے 3 ٹیبل سپون ٹیسٹ کے لیے اس کے مسالے میں ڈالنے ہیں چنا پلاؤ کے۔ اب آپ دیکھ لیں یہ اچھی طریقے سے بھن رہا ہے، جیسی خوشبو آ جائے کھڑا گرم مسالے کی آپ کو، ہاں ہلکی ہلکی آنی شروع ہوگی، تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے چنے،
اور پھر جو پلاؤ مسالہ ہے یہ بھی آپشنل ہے، اگر آپ کا دل ہے تو ڈالیں ورنہ اٹس اوکے. اس کا اوریجنل جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بڑا زبردست ہوتا ہے. باقی اب میں تھوڑا سا ہرا دھنیا، بلکہ اس میں سے میں نکالتی ہوں جو ہم نے دہی جو اس میں ڈالنا ہے تاکہ اس کی جو لوازمات ہیں رائتے کے وہ بھی ہم ڈال لیں. 4 ٹیبل سپون میں نے نکالے دہی کے، یہ ہم اس میں شامل کریں گے. اور اس کی جو چیزیں ہیں یہ میں ابھی کٹنگ بورڈ پہ نہیں کاٹتی ذرا، کیونکہ مجھے جلدی ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا یہ سب چیزیں دھلی دھلائی ہیں تو اس میں جو اس کو آپ نے اچھی طرح کلین کر لینا ہے. اسی ڈش میں ہم نے نکالنا ہے تو اس کو ذرا جو سائڈ پہ دہی وہی لگا ہوا ہے اس کو ہم صاف کر لیتے ہیں. اور اس میں اب میں ہرا دھنیا شامل کر رہی ہوں. سب سے پہلے ہرا دھنیا، 1 ٹماٹر اور ساتھ میں 1 کھیرا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ چنا پلاؤ یا جو بھی پلاؤ یا بیف بنو بیف پلاؤ تو اس کے ساتھ رائتا جو ہے نا وہ بڑا ایک کانڈیمنٹ کے طور پہ یعنی لوازمات کے طور پہ بڑا اچھا لگتا ہے. 1 سے 2 ہری مرچیں اس میں کاٹ دیتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس ٹماٹر یا نہیں ہے، کھیرا نہیں ہے تو خالی اس سے بھی بن سکتا ہے، بہت اچھا رہتا ہے ہری مرچیں ہرا دھنیا سے. اور بیچ میں زیرہ ڈال لیں اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. لیکن ہمارے پاس ہے یہ دیسی کھیرے ہیں. یہ جو کھیرے ہیں یہ دیسی ہیں جو کہ تھوڑے سے یلوئش ہوتے ہیں. ان کی جو لک ہوتی ہے وہ جو گرین بہت ڈارک گرین کھیرا ہے نا یہ دیسی کھیرے کہلاتے ہیں. سو آج آپ لوگ بھی اٹھیں، تھوڑی سی نیاز بنائیں اچھے سے کنٹینر میں، چاہے 4-5 لوگوں کو ہی آپ دے سکیں. ایسے موقع پہ تعداد نہیں ہوتی، آپ کی نیت ہوتی ہے. اچھا جی، ہمارا یہ جو ہے یہ دیکھ لیں، لہسن ادرک گرم مسالہ اور ہری مرچیں بہت اچھے طریقے سے بھن گئی ہیں. اس میں میں ہلکا سا اب پانی ایڈ اس لیے کروں گی تاکہ مسالہ جلے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا گل بھی جاتا ہے. یہ دیکھیں زبردست اس کی ایک وہ آ جاتی ہے، خوشبو بھی آ جاتی ہے اور مسالہ جو ہے وہ تھوڑا سا، واہ کیا بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس میں ہم چنے جو ہیں کابلی چنے جو کہ بوائل کیے ہوئے رکھے اس کو تھوڑا سا ڈالا ہے. اس میں ذرا کھیرا کاٹ لوں جو ہمارا رائتا ہے جو کہ چنا پلاؤ کے ساتھ سرو کریں گے. پلیز آپ لوگ بھی اٹھیں. باہر سے تو آپ منگاتے ہیں چیزیں لیکن گھر میں جو بنائیں گے اس کا جو مزہ ہے وہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نیاز دیتے ہیں تو اس کی کوانٹٹی نہ دیکھیں کہ ہم نے 100 لوگوں کو دینا ہے یا ہم نے 50 لوگوں کو دینا ہے. آپ 4 سے 5 لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں. بھوکا جو ہے کہتے ہیں نا بھوکے کو کھانا کھلانا یا اچھا کھانا کسی کو دینا وہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ اس کی ریٹرن آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا قرض نہیں رکھتے. یہ میں نے آزمائی بھی بات ہے کیونکہ میں انہیں ریگولر بیسس کرتی رہتی ہوں، جو کہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں پوسٹ کرتی، مجھے اچھا نہیں لگتا. لیکن بے شک 4 لوگ ہیں، بے شک 6 لوگ ہیں، کوانٹٹی نہیں میٹر کرتی. آپ نے بس دینا ہے کہ کسی کو آپ نے پیٹ بھر کے ایسے اچھا زبردست سا کھانا کھلانا ہے کہ اس کی دل سے جو دعا نکلے گی وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے. ویسے تو سب دعائیں جاتی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ بھوکا جو ہوتا ہے نا اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے نا، آپ کو سوچے بھوک لگ رہی ہو، کھانا آپ کے پاس نہ ہو لیکن آپ کا دنیا کی سب نعمتیں ہیں لیکن آپ کو کچھ اچھا نہیں لگے گا کیونکہ پیٹ جو ہے نا وہ بھوک جو ہے وہ انسان یا حیوان یا کسی کو بھی بہت اتاولا کر دیتی ہے. اچھا جی، یہ دیکھ لیں. اب اس ٹائم پہ میں اس میں 2 ٹی سپون کے قریب یہ پلاؤ مسالہ ڈال رہی ہوں، زیادہ نہیں. تو آئی وانٹ کہ جو ریئل فلیور ہے نا چنا پلاؤ کا وہ برقرار ہے، بہت اس میں وہ بازاری فیل نہ آئے. اب اس میں ہم ڈال دیں گے 4 سے 6 ٹیبل سپون دہی کے. اور اس ٹائم پہ میں اس میں 1 سے 1.5 ٹی سپون ڈالوں گی نمک کا. پوچھے کیوں؟ کیونکہ ہم نے 1 کلو چاول اس میں ڈالنے ہیں. تو 1 کلو چاول مینس کہ ایگزیکٹ نمک جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے. یہ ہم نے دہی کو بھی اچھی طرح مکس کر لیا کیونکہ یہ کوکڈ ہے. تو اسی دوران میں نے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے چاول شامل کر دیا. اب آپ نے ایک چاول جو ہے نا ہاتھ سے ڈش کو کلیئر کرنا ہے کیونکہ چاول بہت مہنگے ہو گئے. آپ نے اس کو سنک میں نہیں
کہ آدھے زیادہ جو ہے یوں کر کے پھر آدھے زیادہ چاول جو ہے وہ سنک میں چلے گئے. یہ ہم نے یہ کر لیا. اس کو اب آپ نے ہلکے ہاتھ سے, چمچہ زور سے نہیں چلایا, ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو مکس کیا, ہلکے ہاتھ سے ٹاس کرنا ہے آپ نے صرف یہ کیا. اور یہ دیکھ لیجیے یہ ہلکے ہاتھ سے. اب ہم نے اس کو تھوڑا سا ہلایا. اب اس میں آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے, میرا یہ حساب ہے, اتنا پانی ڈالنا ہے کہ چاولوں سے 1.5 انچ اوپر پانی ہو. یہ بس 1 سے 1.5 انچ اوپر پانی. اس کو اچھا چلا لیں, اس کو اچھی طرح مکس کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اب آپ نے درمیانی آنچ کرنی ہے, درمیانی آنچ ہے. اس کو تھوڑا سا لڈ کو پورا نہیں رکھنا, جب دم رکھتے ہیں تو پورا رکھے ورنہ چاولوں کا پانی اوور فلو کر سکتا ہے. تو اس کو آپ نے اتنا رکھنا ہے. یہ آرام سے بنے گا. ہمارا رائتا جو ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے. اس کے اندر صرف اب مجھے ڈالنا ہے چٹکی برابر نمک اور تھوڑا سے کٹی ہوئی لال مرچ, جس کو مرچ بھی کہتے ہیں لوگ, اور کالی مرچ اگر آپ کا موڈ ہو. تھوڑا سا زیرہ شامل کر دیں گے, 1 چٹکی کے برابر زیرہ. اور اس کو اب اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں زبردست سا ہمارا رائتا بھی ریڈی ہو گیا ہے. ساتھ ساتھ ہی ہمارا رائتا بن گیا ہے. اور اس کے رائتا دینے کے بھی اگر آپ نے دینا ہے نا تو کنٹینر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کے کنٹینرز ملتے ہیں جس میں آپ رائتا دے سکتے ہیں. یہ ہو گیا ہمارا رائتا. چنا پلاؤ ادھر, اور ساتھ میں 1 عدد ہری مرچ بھی کاٹ دیتے ہیں سو دیٹ ذرا اس کی لک بھی آ جائے. وہ کہتے ہیں نا, یہ ہم نے اس میں تھوڑی سی ہری مرچ کاٹ دی اور ہرا دھنیا. ایکچولی ہرا دھنیا ناظرین میرا بہت ہی فیوریٹ ہے. یہ پارسلے تو ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ تر کانٹیننٹل میں استعمال ہوتا ہے. یہ ہم نے ہرا دھنیا باریک کٹنگ کر کے اس کے اوپر ڈال دیا. اور 1 سیکنڈ, اور اس کو تھوڑا سا آپ نے وہ فلیور دینے کے لیے اس پہ کالی مرچ شامل کر لی, لیکن ابھی میرے پاس کالی مرچ نہیں, میرے پاس کٹی ہوئی لال مرچ ہے, تو صرف اسپرنکل کیے تھوڑے سے فلیکس سو دیٹ ذرا اس کی لک جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو ہماری آج کی ریسیپی کی ایک جو وہ ہے کانڈیمنٹ یعنی لوازمات جو ہیں چنا پلاؤ کے وہ ریڈی ہے. کلیننگ ہو گئی ہے, ساتھ ساتھ ہی کلین کر لیا کریں تاکہ آپ کو بعد میں پرابلم نہ ہو. یہ چنا پلاؤ میں نے رکھ دیا اور اب جو ہے یہ پکے گا. ماشاءاللہ سے ہماری محفل جاری رہے گی اور اینڈ میں انشاءاللہ تعالی زبردست سا نیاز والا چنا پلاؤ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا. اب اپنے آج کی محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے کلام آپ کو چل کے سناتے ہیں, سلامی سجاد علی کی آواز میں. اس کے بعد ہم وقفے پہ جائیں گے. وقفے سے واپس جب آئیں گے تو ہمارے ساتھ راضیہ نوید صاحبہ جو کہ اسلامک اسکالر ہیں, 8ویں محرم الحرام کے حوالے سے ان سے جو ہے مستفید ہوں گے, اور ساتھ ساتھ حافظہ ملکہ نور شیخ صاحبہ ہوں گی. لجپال سسٹرز ہیں, کائنات امین اینڈ رمشا امین, ان سے قصیدہ بردہ شریف, حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول جو ہے وہ آج کی محفل میں آپ کو سنوائیں گے اور پڑھیں گی. یہ سو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو کوشش ہے اس کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. چل کے سنتے ہیں کلام سلامی سجاد علی صاحب کی آواز میں. جی ناظرین خوش آمدید. ابھی آپ نے کلام سنا سلامی سجاد علی کی آواز میں. اس کے بعد ہم وقفے پہ گئے تھے, وقفے سے واپس آ گئے ہیں. آج جو ہے 8ویں محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہے صبح کے ٹائم, اور آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ تشریف لا چکی ہیں, اسلامک اسکالر ہیں, اور 8ویں محرم الحرام کے حوالے سے جو اہمیت ہے اس کا ہمیں اس سے استفادہ حاصل کریں گے آج ہم سب. تو میرے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر پیاری سی راضیہ نوید صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. بہت شکریہ مشی آپ کا بھی. تھینک یو سو مچ. باقی ہمارے ساتھ 2 نعت خوان ہیں جو کہ آج نوحہ خوانی کریں گی, اور ساتھ میں نعت رسول مقبول اور حمد باری تعالیٰ سے بھی اپنی آواز کا جادو یہاں جگائیں گی. سب سے پہلے میں تعارف کرنا چاہوں گی حافظہ مہلکہ نور شیخ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ فائن. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ آئیں. تھینک یو.
اگلی جو میری مہمان ہیں وہ ہیں بہت اچھی آواز کی مالک ہیں، اور آج ہمیں اپنی آواز کا جادو یہاں پہ 8ویں محرم الحرام کے حوالے سے جو خصوصی شو ہے اس میں آج پڑھیں گی، نعت خوانی کریں گی، نوحہ خوانی بھی کریں گی پیاری سی رمشا امین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک بتائیں۔ ہے، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ ناظرین آپ لوگ بھی آج جو ہے نظر نیاز کے حوالے سے چنا پلاؤ جو ہے وہ بن رہا ہے، لیکن ابھی میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا، اس کے بعد جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو اگر آپ سے آج کا جو پروگرام ہے وہ مس ہو گیا ہے تو رات کو 10:30 بجے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ جی راضیہ نوید صاحبہ ماشاءاللہ سے آپ تشریف لائی ہیں، آج ہمیں اپنی زبانی 8ویں محرم الحرام کے حوالے سے جو آج کا واقعہ ہے وہ ضرور جو ہے سب کے ساتھ، جتنے دیکھنے والے ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجیے۔ سب سے پہلے تو مشی بہت شکریہ۔ یقیناً میم تھوڑا سا مائک آگے کر لیں، شکریہ بہت بہت۔ جی سب سے پہلے تو مشی بہت شکریہ آج کے اس مقدس ایک پروگرام میں، اور ایک ایسا مقدس مہینہ کہ یقیناً جو اسلامی تاریخ کے اندر بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اور قیامت تک ہمیں ایک لازوال قربانی کی یاد دلاتا رہے گا، جس میں یقیناً ہمارے لیے بہت سارے اسباق، بہت سارے پیغامات جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں، اس میں آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ اور میں کوشش کروں گی کہ ہم اصل میں شہادت امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا، جو فلسفہ تھا، جو پیغام ہے، اور جو رہتی دنیا تک پیغام قائم و دائم رہے گا، اس حوالے سے جو ہے اس میں گفتگو جو ہے کر سکیں۔ جی بالکل۔ محرم الحرام کا آپ اگر ایک سلسلہ دیکھیں تو سال کا پہلا مہینہ جو ہے وہ بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے، اور قربانی بھی کون دے رہا ہے؟ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ۔ اور جب ہم سال کے اختتام کو دیکھتے ہیں تو وہ اختتام ذی الحج کے مہینے میں ہوتا ہے، اور وہاں پر بھی کون قربانی دے رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے آپ دیکھ لیجئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام قربانی پیش کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں پورے کا پورا سال جو اسلامی سال ہے اس کا نقطہ آغاز بھی قربانی ہے، اور اس کا نقطہ اختتام یا انجام جو ہے وہ بھی قربانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین پورے کا پورا عبارت ہے قربانی کے ساتھ۔ اب کیونکہ محرم الحرام کا یہ خاص مہینہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عظیم قربانی پیش کی ہے اس کے ساتھ منسلک ہے، اور اگر ہم اسی پر گفتگو کریں تو آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جو مدینہ منورہ میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے دیگر افراد جو مدینہ منورہ میں موجود ہیں، لیکن آخر کیا ایسی وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر ان کو مدینہ منورہ اپنے نانا مبارک کا جو شہر تھا وہ چھوڑ کر ان کو کربلا کے ریگزار کی طرف سفر کرنا پڑا، اور وہاں پر اپنے جسموں کی، اپنے سروں کی قربانی پیش کرنا پڑی؟ تو دیکھیں اس وقت کے حالات، اس وقت کے سینیریو کو اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ کرسی اقتدار پر براجمان ہے، اور اگر ہم یزید کے کردار کو سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ یزید کے اندر اس کے کردار میں ہمیں جو ہے جو چیزیں نظر آتی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ شراب نوشی بھی کرنے والا ہے، وہ بغیر نکاح کے عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والا بھی ہے، وہ بے نماز بھی ہے، وہ ایک ایسی سلطنت کو قائم کرنا چاہتا ہے، وہ ایک ایسی ریاست کو قائم کرنا چاہتا ہے جس ریاست میں دین کا کوئی تصور موجود نہ ہو۔ یعنی عبادات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں وہ بھی کر رہا تھا، اور اس کے جو پیروکار یا اس کے جو ساتھ دینے والے تھے وہ بھی کر رہے تھے، لیکن دین کا جو حقیقی تصور تھا کہ اسلام کو بطور نظام معاشرے میں نافذ کرنا، وہ اس کی کھلم کھلا مخالفت کر رہا تھا۔ یہاں کہ ہمیں بہت سارے ایسے بھی اس کے باتیں ملتی ہیں، اقوال ملتے ہیں جس میں وہ باقاعدہ طور پر نہ صرف دین کا انکار کر رہا ہے، نہ صرف کفر کا اظہار کر رہا ہے، بلکہ وہ جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان پاک کے 72 افراد کو شہید کرتا ہے تو بعد میں وہ یہ کمنٹ بھی پاس کرتا ہے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد جن کو غزوہ بدر میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا، آج ان کا انتقام لے رہا ہے۔ تو یہاں پر وہ اس کا جو کفر ہے، اس کی جو نفرت ہے اسلام کے لیے، وہ کھلم کھلا سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب جب امام حسین علیہ السلام یہ دیکھ رہے ہیں کہ اقتدار پر ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جس نے دین کی اقدار کو مٹا کے رکھ دینا ہے، جس نے دین کی اصل پہچان اور اصل شناخت کو ختم کر دینا ہے، اور ان کے نانا
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو بنیادیں فراہم کی ہیں ان کو اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دینا ہے، تو آپ نے پھر یہ سوچا کہ اب گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب نکل کر ایک یوں سمجھ لیجئے ایک جہاد کرنے کا وقت ہے، لوگوں کو اس حقیقت کے بارے میں آگاہ کرنے کا وقت ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ آگے کیونکہ حج کا وقت بھی آ رہا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیہ السلام نے اپنے اور اپنے خاندان کے افراد کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ پہلے تشریف لے کر آئے۔ یہاں پر آپ نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا، حاضری بھی دی، جانتے بھی تھے کہ پوری کیونکہ ذی الحج کا مہینہ تھا پیچھے اور آپ نے اس میں مدینہ منورہ سے سفر کا آغاز کر لیا تھا، اور جانتے تھے کہ جو اس وقت پوری امت مسلمہ ہے وہ حج کی خاطر خانہ کعبہ میں اکٹھی ہوگی، لیکن دوسری طرف یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر میں یہاں پر رکا تو کسی قسم کی خون ریزی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ اس ارادے کو بھانپ چکے تھے کہ یزید کا سوائے اس کے کوئی اور نیت اور کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ میرا سر چاہتا ہے اور میرا سر قلم کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں کسی قسم کا خون بہے یا مکہ پاک میں جو حرم ہے وہاں پر خون ریزی ہو، چنانچہ آپ نے وہاں پر حاضری دی، اپنے اصحاب کو ساتھ لیا اور کوفہ کی طرف جو ہے وہ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اچھا، ایک جو بڑی دلچسپ بات ہے مشی اس قربانی کے حوالے سے کہ یہ تاریخ کی وہ عظیم قربانی ہے جس کی پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں فرما دی تھی کہ ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، تو آپ کے ایک بیٹے جن کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا، وہ بھی چھوٹے سے تھے، ان کو آپ نے اپنے ایک زانو پہ بٹھا رکھا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے دوسرے زانو پہ بٹھا رکھا تھا۔ اس دوران سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ان دونوں شہزادوں میں سے ایک کی قربانی دین کے لیے چاہیے، ایک کو قربان ہونا پڑے گا، اب چاہے تو آپ ابراہیم کو رکھ لیں، چاہے تو آپ حسین علیہ السلام کو رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، میں حسین نہیں دے سکتا، تم ابراہیم کو لے جاؤ، یعنی ابراہیم کی جو ہے وہ اگر پیش کرنا ہے تو اس کو لے جاؤ۔ حسین کو اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ ابراہیم کی اگر زندگی ختم ہوتی ہے تو صرف میں روتا ہوں، لیکن اگر حسین علیہ السلام کی زندگی ختم ہوتی ہے اور اس بچپن میں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر میری فاطمہ بھی ساتھ روئے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ محبت جو آپ کی شہزادی کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ، وہ ہمیں یہاں پر ملتی ہے اور محسوس ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اس امت کے اوپر جو اوباش لڑکے ہیں اس امت کے، وہ حکومت کریں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے، اور ساتھ فرماتے ہیں کہ جس مقام پر میرے اس شہزادے حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا، جبرائیل نے مجھے اس کی مٹی بھی عطا کی ہے، اور عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی آپ سمجھ جائیے گا کہ حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی اور فرمایا، اے ام سلمہ، جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی تم سمجھ جانا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب 10 محرم الحرام کا دن آیا اور میں مدینہ منورہ میں موجود تھی اور میں نے دیکھا، خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جو ہے وہ مٹی پڑی ہوئی ہے، آپ کے بال جو ہیں وہ گرد آلود ہیں، آپ کا لباس جو ہے وہ گرد آلود ہے اور مٹی سے اٹا ہوا ہے، اور میں پریشانی کے عالم میں اٹھ گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہو گیا کہ آپ کی یہ حالت ہے؟ فرماتی ہیں میرے ذہن میں خیال آیا اور میں دوڑتی ہوئی جب اس شیشی کے پاس گئی جس میں میں نے وہ مٹی محفوظ کر کے رکھی تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ پھر مجھے پتہ چلا کہ آج سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کے بیٹے اور آپ کے شہزادے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ دیکھیں شہادت ہو رہی ہے میدان کربلا میں، لیکن اس کی خبر جو ہے وہ پہنچ رہی ہے
مدینہ منورہ میں۔ پھر آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں تشریف لاتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو علم ہوگا کہ اس سے پہلے جو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو امام حسین علیہ السلام نے کوفہ میں بھیجا تھا، کیونکہ کوفہ کے لوگوں نے خط لکھ کر امام حسین علیہ السلام کو بلایا تھا کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کا ہم ساتھ دیں گے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پہلے بھیجا کہ آپ جائیں کوفہ کے لوگوں سے میرے نام کی آپ بیعت لیں، وہاں کے حالات کا جائزہ لیں کہ کیا ہیں اور وہاں کے لوگ کس قدر تیار ہیں اس پورے مقصد کی خاطر۔ امام مسلم بن عقیل جب وہاں پر پہنچتے ہیں، لوگ وہاں پر بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف آئیں گے تو ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ لیکن بعد میں جب یزید نے ابن زیاد کے ذریعے اپنے جو فوجی جو اس کی جو فوج تھی، اس کے جو سپاہی تھے اور ان کے سپہ سالار تھے، ان کے ذریعے جب تھریٹ کیا، جب لوگوں پر پریشر ڈالنا شروع کیا، تو یہ جو اہل کوفہ تھے انہوں نے وہاں پر خاموشی اختیار کر لی، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ چکے تھے کہ آپ تشریف لے آئیں، وہ خط ابھی امام حسین علیہ السلام تک پہنچا بھی نہیں تھا تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کوفہ میں شہید کر دیا گیا تھا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام تک وہ خط پہنچتا ہے تو ظاہری بات ہے انہوں نے پہ اس سفر کا آغاز کیا، وہ کوفہ کی طرف آئے، لیکن جب میدان کربلا میں پہنچے تو میدان کربلا میں آپ کو روک لیا گیا اور وہاں پر آپ کو یہ خبر بھی مل گئی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کو وہ جو سارا سینیریو کہہ لیجئے یا ساری جو ایک معاملہ جو تھا وہ سمجھ آ گیا کہ اب یہاں پر کیا ہونے والا ہے۔ گویا آپ نے وہاں پر اپنے خیمے لگائے، اپنے خاندان کے جو 72 افراد تھے، ویسے تو کیونکہ اس مارکے میں مشی زیادہ لوگ شامل تھے، کیونکہ بیچ میں مختلف قبائل جب ملتے تھے ان کو جب پتہ چلتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ بیچ میں لوگ شامل ہوتے جاتے تھے، تو ایک عدد تقریباً 130 کا کہا جاتا ہے کہ وہاں پر موجود تھا، لیکن ان میں سے جو شہادت جن کے مقدر میں لکھی گئی وہ 72 افراد تھے جو وہاں پر شہید کیے گئے۔ پھر 7 محرم الحرام کا دن ہے اور آپ دیکھیں کہ 7 محرم الحرام کو دشمن نے پانی بند کر دیا۔ نارمل حالات میں پانی بند ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب کربلا کا ریگزار ہو، آج بھی وہاں پر اگر کوئی جائے تو وہاں پر اس ریگزار کی گرمی کو وہ محسوس کر سکتا ہے کہ کس طرح کا ہوگا۔ اور جب وہاں پر ایسے حالات نہیں تھے، وہاں پر دور تک کوئی درخت نظر نہیں آتا تھا، ریت ہے، لک و دک صحرا ہے، وہاں پر درائے فرات کے کنارے ہے وہ سارا کچھ، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا اور پانی تک رسائی ممکن نہ رہی۔ اب یہاں پر ایک بڑا 8 محرم الحرام کے حوالے سے جو بڑا ایک اہم واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ سیدنا عباس علمدار جن کو کہا جاتا ہے، غازی عباس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ان کے جو مزار اقدس ہے اس کے گرد پانی طواف کر رہا ہے۔ ان کی بڑی ایک وفا کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے کہ وہ حضرت ام بنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یعنی یہ وہ خاتون ہیں جو سیدنا علی علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وصال کے بعد ان کا نکاح جو ہے وہ سیدنا علی علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ لیکن ام البنین کا ہم اگر کردار دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ وہ سیدنا علی علیہ السلام کی زوجہ تو بنی، لیکن ساری زندگی انہوں نے اپنے آپ کو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز سمجھا اور ہمیشہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ بیٹا یقیناً امام حسین علیہ السلام ہو یا امام حسن علیہ السلام ہو، وہ آپ کے بھائی ہیں، لیکن ان کا رتبہ اس وجہ سے آپ سے بڑا ہے کیونکہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو ان کے مقابلے پر نہیں لے کر آنا، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھنا ہے، ان کا نوکر سمجھنا ہے۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو سیدنا عباس علیہ السلام نے کبھی بھی بھائی کہہ کر نہیں پکارا تھا، ہمیشہ آقا کہتے تھے، ہمیشہ اپنا سردار کہتے تھے، یا سیدی کہتے تھے اور یا سیدی کہہ کر آپ سے مخاطب ہوا کرتے تھے۔ اب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ جو ہیں، جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، ظاہر سی بات ہے پیاس کی وجہ سے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی، اور اس قافلے میں کیونکہ چھوٹے بچے بھی موجود تھے تو وہ ایک دن اپنے ساتھ بچوں کو لے کر سیدنا عباس علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور عرض کرنے لگیں کہ چچا جان بہت شدید پیاس ہے،
اتنی شدید پیاس ہے کہ اب حلق سے ایک یعنی لفظ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے ادا کرنا مشکل ہے، تو کیا آپ ہمارے لیے 2 گھونٹ پانی لا سکتے ہیں؟ اب سیدنا عباس علیہ السلام جنہوں نے ہمیشہ سیدنا امام حسین علیہ السلام ہو یا ان کی اولاد ہو، ہمیشہ ان کو اپنے آقاؤں کی طرح دیکھا، اپنے سردار کی طرف دیکھا، وہ انکار نہیں کر سکے۔ جب وہ ان کی اس بات کو سنا تو وہ جلدی سے امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے ہمیں جنگ سے منع کر رکھا ہے، آپ نے ہمیں ہتھیار اٹھانے سے منع کر رکھا ہے، کیونکہ اگر آپ ہمیں حکم کر دیں تو ہم اس طرح سے دشمنوں کو تہہ تیگ کر دیں کہ ان کو لگ سمجھ جائے کہ ان کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے، لیکن کیونکہ آپ نے حکم دے کر ہمارے ہاتھ باندھ رکھے ہیں تو مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ سکینہ پیاسی ہے، تو میں اس کی خاطر کچھ پانی جو ہے وہ درائے فرات پر جا کر جو ہے وہ لے آؤں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے پھر ان کو اجازت دی، لیکن ساتھ فرمایا عباس جنگ نہیں کرنی، کسی کا خون نہ بہے۔ جناب عباس علیہ السلام جب وہاں سے مشکیزہ لے کر پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے، کیونکہ وہ بھی پیاسے تھے نا جیسے سب لوگ پیاسے تھے، تو انہوں نے اپنے چلو میں اپنے ہاتھوں میں جب پانی بھرا اور پانی پینے لگے تو ان کی وفا نے وہاں پر ان کو کہا کہ اے عباس، جن کی وفاداری کا تم ساری زندگی جو ہے دم بھرتے رہے ہو، وہ تو پیاسے بیٹھے ہیں، ان کے پانی پینے سے پہلے آپ کیسے پانی پی سکتے ہیں؟ تو آپ نے وہیں پر اس پانی کو پھینکا، مشکیزہ بھرا، اپنے کندھے پر ڈالا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ دشمن کو پتہ تھا کہ ہم سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عرب کی روایت یہ تھی کہ ہمیشہ مبارزت ہوتی، یعنی ایک بندے کا مقابلہ ایک بندے کے ساتھ ہوتا، لیکن یہاں پر ان کے اوپر اس قدر بدبختی میں کہتی ہوں کہ مسلط کر دی گئی تھی کہ انہوں نے تمام جنگی روایات کو یہاں پر پس پشت ڈالا اور یک بارگی انہوں نے سیدنا عباس علیہ السلام پر حملہ کر دیا، دور سے تیر چلایا جس کی وجہ سے نیزہ جو لگا تھا آپ کا بازو جو تھا وہ کٹ کر الگ گر گیا۔ آپ نے فوراً وہ مشکیزہ، کیونکہ دوسرے ہاتھ میں بھی تھا، علم بھی تھا آپ کے پاس، آپ نے دونوں چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ایک بازو آپ کا کٹا، دشمن نے دوسرے بازو پہ وار کیا، دوسرا بھی کٹا، تو آپ نے اس مشکیزے کو گرنے پھر بھی نہیں دیا، اپنے دانتوں سے اس کو پکڑنے کی کوشش کی کہ مجھے سکینہ کی پیاس بجھانی اور پانی واپس لے کر جانا ہے۔ لیکن دشمن کو اس بات کا پتہ تھا کہ جب تک آپ کے پاس یہ مشکیزہ موجود ہے آپ ہار ماننے والے نہیں ہیں اور آپ ہر حال میں پانی وہاں پر لے کر جائیں گے۔ تو انہوں نے پھر وار جو ہے وہ تیر مارا مشکیزے کے اوپر، تو ظاہر سی بات ہے مشکیزہ پھٹا، پانی سارا وہاں پر گر گیا، اور اس کے بعد سیدنا عباس علیہ السلام کے سر پر بھی وار کیے گئے، آنکھوں پر بھی وار کیے گئے، اور اب یقیناً اتنی آپ نے تکلیف محسوس کی، لیکن تکلیف محسوس کرنے کے باوجود آپ نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو آواز نہیں دی کہ کہیں میرے آقا، میرے مولا اور میرے سردار کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب یہ آخری لمحے آپ کے آئے نا اس وقت آپ نے امام حسین علیہ السلام کو تکلیف سے پکارا، اور آپ پھر دوڑتے ہوئے اپنا خیمہ چھوڑ کر سیدنا عباس علیہ السلام کے پاس گئے، اور سیدنا عباس علیہ السلام کا جو سر مبارک تھا وہ امام حسین علیہ السلام کی گود میں تھا۔ تب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس، آپ نے ساری زندگی مجھے بھائی کہہ کر نہیں پکارا، آپ نے ہمیشہ غلامی کی ہے، آپ نے ہمیشہ اپنا آقا، اپنا سردار مانا ہے۔ آج جب کہ وہ لمحہ ہے کہ آپ نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں، آپ حاضر ہو رہے ہیں، آپ آج مجھے اپنا بھائی کہہ کر پکاریں۔ تو آپ کے کہنے پر، یعنی قربان جائیں سیدنا عباس علیہ السلام کی وفاداری پر، اخلاص پر، محبت پر، کہ آپ نے ان لمحوں میں پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام کو یا اخی کہہ کر پکارا، اور یا اخی کہہ کر آپ نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور حاضر کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ غم بہت بڑا تھا۔ آپ سمجھ سکتی ہیں ایک بھائی اپنے بھائی کا ایک بازو ہوتا ہے، آج بھی ہم کہتے ہیں بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا دشمن نے آج میری کمر توڑ دی ہے کہ آج میرا عباس مجھ سے جدا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ یوں سمجھیں کہ پھر ظلم کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے ہیں، ان کو بھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے دشمن کی طرف بھیجا، شہید ہو کر وہ واپس آئے۔ جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ ایک بہت جری اور ایک لمبے قد کے نوجوان تھے، اور
بہت مضبوط جسم کے مالک تھے. جب ان کو شہید کیا گیا تھا دشمن کی طرف جب وہ گئے تو کہتے ہیں کہ دشمن اس طرح سے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ رہے تھے کہ جیسے کسی شیر نے حملہ کر دیا ہو ان کے اوپر. لیکن بالآخر بہت سارے نیزے بہت سارے تیر آپ پر لگے, آپ زخمی ہوئے, اپنے گھوڑے سے نیچے گرے. اور جب امام حسین علیہ السلام آپ کو لینے کے لیے, آپ کو دیکھنے کے لیے وہاں پر گئے تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر شہید ہو گئے. اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 56 برس تھی. 56 برس کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی کہ انسان بڑھاپے میں چلا جائے. جب علی اکبر علیہ السلام کو اٹھانے جا رہے تھے تو کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اور داڑھی مبارک کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا. اور جب اپنے بچے کو, اپنے بیٹے کو, شہزادے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر واپس لا رہے تھے تو 56 سال کا وہ جوان اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا چند لمحوں میں کہ اس کے داڑھی اور سر کے ایک بال ایسا نہیں تھا جو کہ کالا رہ گیا ہو, سارا سر اور سارے بال سفید ہو چکے تھے. یعنی اس غم نے آپ کو اس قدر نڈھال کر دیا تھا. پھر جناب علی اصغر 6 ماہ کے ایک چھوٹے بچے جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ یہ کائنات کی وہ عظیم قربانی تھی اور عظیم شہادت تھی کہ 6 ماہ کے ایک چھوٹے بچے کو جو پیاس کی وجہ سے بلبلا رہا تھا, رو رہا تھا, اس کو اس کے حلق میں تیر مار کر جو ہے وہ وہاں پر شہید کر دیا گیا. جناب سکینہ کو دیکھیں تو وہ ہمیں پیاس کے ساتھ روتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس خاندان کے دیگر بچوں کو دیکھیں تو وہ ہمیں روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب سارے کے سارے یہاں پر شہید ہو جاتے ہیں تو بالآخر سیدنا امام حسین علیہ السلام تیاری پکڑ لیتے ہیں, اپنا امامہ پہنتے ہیں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جن کا ایک بہت اہم کردار ہے ہم سب خواتین کے لیے اور قیامت تک آنے والی ہر عورت کے لیے, نہ صرف وہ ہمت اور حوصلے کا استعارہ ہیں, شرم و حیا کا استعارہ ہیں, بلند کرداری کا استعارہ ہیں, بلکہ وہ خواتین جنہوں نے ہمیشہ خدمت دین کی ہے یا انقلابی کردار ہمیشہ معاشرے میں ادا کیے ہیں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی ان کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے. آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو عرض کرتے ہیں کہ بہن اب سب شہید ہو چکے ہیں, اب میری باری ہے اور میری شہادت کا وقت آ گیا ہے. بہت روتی ہیں اور عرض بھی کرتی ہیں کہ بھائی اس دشمن کا اور کوئی ارادہ نہیں ہے کہ سوائے وہ آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور میں کیسے آپ کو جانے دوں کہ مجھے پتہ ہے کہ جب کہ ہر کوئی جو بھی جا رہا ہے وہ شہید ہو کے ہی آ رہا ہے, تو میں آپ کو کیسے جانے دوں کہ آپ جائیں گے اور میں شہید ہوتا ہوا آپ کو نہیں دیکھ سکوں گی. لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے میری بہن, شہادت کو ہمارا مقدر بنایا گیا ہے اور ہمارے لیے یہ بات باعث فخر ہے اور باعث اجر و ثواب ہے کہ ہم اپنے نانا کی دین کی خاطر آج یہاں پر یہ قربانی پیش کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام بھی جب دشمن کی طرف جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ دشمن وہاں پر بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے ہیں. کسی میں جرت نہیں ہوتی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا آ کر مقابلہ کر سکے, کیونکہ ہر کوئی یہ بھی سوچتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے, یہ وہ ذات ہے جس کو ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرتے دیکھا ہے. یہ وہ پیارا بیٹا ہے جس کی تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے. یہ وہ بیٹا ہے جس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا پھول قرار دیا ہے. اور آپ کی بچپن میں سرکار آپ کی خوشبو سونگا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ جنت کے 2 پھول ہیں میرے, یہ 2 بیٹے. تو سب کو پتہ تھا کہ یہ جو شخصیت آج ہمارے مقابلے پر آ رہی ہے یہ ایسی شخصیت ہے کہ اگر ان کے خون سے آج ہم نے ہاتھ رنگ لیے تو پھر نہ کوئی دنیا میں ہمارا جو ہے وہ ہماری فلاح کرنے والا ہے اور نہ قیامت والے دن ہمیں کوئی پوچھنے والا ہوگا. لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے شقیق القلب لوگ ہوتے ہیں, سخت دل کے مالک لوگ ہوتے ہیں, یا جن کی آنکھوں پر دنیاوی اغراض اور دنیاوی مقاصد کا ایسی پٹی اور ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ ان کو پھر اس طرح کے مقام نظر نہیں آیا کرتے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام پر بھی الگ سے ایک بندے نے یا 2 بندوں نے آ کر آپ پر مقابلہ نہیں کیا, بلکہ آپ کے اوپر تیروں کی بارش کی گئی, نیزوں کی بارش کی گئی, تلواروں سے آپ کو مارا گیا اور بالآخر آپ سلام اللہ علیہ السلام جو تھے وہ گھوڑے سے نیچے گر گئے. اور بالآخر پھر ایک لانتی نے آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام, وہ وقت کہ جب امام حسین علیہ السلام عصر کی نماز کا وقت تھا اور سجدے میں تھے, جب تک آپ سجدے میں نہیں تھے, نماز میں نہیں تھے, کسی کو ہمت نہیں ہوئی قریب آ کر مقابلہ کرنے کی. جب
امام حسین علیہ السلام سجدے کی حالت میں گئے تو وہاں پر پھر جو ہے وہ آپ کا سر انور تلوار سے کاٹ کر الگ کر دیا گیا۔ اللہ پاک معاف فرمائے ہم سب کو، نعوذ باللہ۔ تاریخ میں جو ذکر ملتا ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے ذریعے آپ کے جسم کو پامال کیا گیا، آپ کا جسم بے گور و کفن وہاں پر پڑا تھا، اور جب آپ شہید ہوئے تو اس کے بعد پھر دشمن نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جتنے وہاں پر خیمے تھے ان خیموں کو جلا دیا گیا۔ دشمن نے پہ یک بارگی حملہ کیا، وہاں پر آپ کے خیموں کو جلا دیا گیا، عورتوں کے سروں سے چادریں وہاں پر چھین لی گئیں، بچوں پر ظلم کیا گیا، جو لوگ وہاں پر باقی بچ گئے تھے ان پر ظلم کیا گیا، اور آپ کے بیٹے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام جو اس خاندان کے آخری چشم و چراغ تھے، جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل پاک تھی اس نے آگے چلنا تھا، وہ بیمار تھے، اور اسی وجہ سے آپ کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ کے خیمے تک دشمن پہنچے اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا جرأت مندانہ کردار ادا کرتے ہوئے وہاں پر فرمایا کہ اے ظالموں، کیا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 72 لوگوں کو شہید کرنے کے بعد بھی تمہارے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، جو تم اس بیمار کو مارنے اور شہید کرنے کے لیے بھی آ گئے ہو؟ تو لہٰذا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے اس بھتیجے کے آگے ایک ڈھال بن کر کھڑی ہو گئیں، جس کی وجہ سے دشمن نے جو ہے وہ پھر اپنا ارادہ ترک کر دیا، اور سیدنا زین العابدین علیہ السلام کو یہاں پر شہید نہیں کیا گیا۔ ساری رات یہ سب لوگ جو ہیں وہ وہاں پر موجود رہے اور روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ نوافل بھی ادا کرتے رہے، توبہ استغفار بھی کرتے رہے، اور 11 محرم الحرام کو جو ہے پھر اس پورا جو لوگ بچ گئے تھے دشمن نے ان سب کو کوفہ کی طرف جو ہے وہ سفر کروایا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو جو ہے وہ نیزوں پر چڑھا لیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو 72 وہاں پر شہید موجود تھے ان کے سروں کو بھی نیزوں پہ چڑھا لیا گیا۔ بیبیوں کو جو ہے وہ اونٹوں پر سوار کیا گیا، اور امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی بیڑیاں پہنائی گئیں، ہتھکڑیاں وہاں پر لگائی گئیں، اور پھر آپ کو جو ہے اسی حالت میں کوفہ کی طرف جو ہے وہ وہاں پر سفر کروایا گیا۔ اچھا، کوفہ میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ کچھ باغی تھے، کچھ خارجی تھے جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، اور آج ان سب کا نظارہ کرنے کے لیے کہ حکومت وقت نے کس طرح ان کو سبق سکھایا ہے، آپ سب نے وہ دیکھنے کے لیے جمع ہو جانا ہے۔ لوگ جوگ در جوگ جو ہیں وہاں پر ابن زیاد کا جو دربار تھا وہاں پر جمع ہو گئے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہاں پر موجود تھیں، دیگر بیبیاں موجود تھیں، دیگر افراد موجود تھے، وہ وہاں پر گئے، اور جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جو ہے ان کی نظر پڑی افراد کے اوپر جو وہاں پر تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، تو آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا، اے کوفیو، تم روتے ہو، تم قیامت تک روتے رہو کہ تم نے خط لکھ لکھ کر میرے بھائی کو کوفہ آنے کی دعوت دی، اور جب وہ تمہاری دعوت پر یہاں کوفہ میں آئے تو تم نے جو ہے ان کو بے یار و مددگار اور بے آسرا شہید ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو وہاں پر بڑا جرأت مندانہ خطاب جو تھا وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک نفرت بھی پیدا ہوئی یزید کے خلاف، ایک بغاوت بھی پیدا ہوئی۔ پھر ابن زیاد کے دربار میں جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تشریف لے کر گئیں تو اس نے بھی آپ سلام اللہ علیہا کے ساتھ وہاں پر ایک مکالمہ کیا، جس کا بڑی جرأت مندانہ انداز میں سیدہ نے جواب دیا، بلکہ کئی لوگ وہاں پر کھڑے، یہ ان کے بعد میں اقوال ملتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی تقریر اور اپنا خطاب شروع کیا تو ہمیں یوں لگا کہ جیسے سیدنا علی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، کیونکہ آپ کا لہجہ سیدنا علی علیہ السلام والا لہجہ تھا، آپ کی زبان میں جو فصاحت و بلاغت اور جو اثر انگیزی تھی وہ ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ آج سیدنا علی علیہ السلام خود یہاں پر تشریف لا کر وہ سارے کا سارا خطاب جو ہے وہ وہاں پر فرما رہے ہیں۔ وہاں سے پھر آپ کو کوفہ سے شام تک کا سفر کروایا گیا، اور کافی دن یعنی اس سفر میں لگے، لیکن نہایت میں سمجھتی ہوں دل خراش واقعات تھے جن میں سے گزرتے ہوئے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر جو خواتین تھیں اور دیگر جو افراد تھے وہ شام میں پہنچے، یزید کے دربار میں جو ہے وہاں پر حاضری ہوئی، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بہت یعنی گرد سے اٹے ہوئے کپڑوں میں ملبوس تھیں،
آپ درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی تو ارد گرد دیگر جو خواتین تھی وہ وہاں پر موجود تھی، لیکن آپ کا انداز بڑا پروقار تھا، بڑا باروب تھا۔ تو یزید نے اشارہ کر کے کہا یہ خاتون کون ہے؟ تو وہاں پر کسی نے بتایا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو وہاں پر آپ نے جب یزید کے ساتھ کلام کیا اور اس نے آپ کی گستاخی کی، بے ادبی کی، تو جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے وہاں پر عرض کیا کہ اے یزید بدبخت، بات کرنے سے پہلے سوچو صحیح تم کیا کر رہے ہو اور بات کس کے ساتھ کر رہے ہو۔ تو وہ ایک ڈھال بن گئی تھی وہاں پر۔ جب سیدہ فضہ سلام اللہ علیہ نے یزید کو یہ باور کروایا کہ یہ شہزادی کون ہے، تو اس نے اس کے پیچھے نا کچھ سپاہی کھڑے تھے اور اس نے ان کو حکم دیا کہ اس عورت کو قتل کر دو۔ تو وہاں پر سیدہ فضہ سلام اللہ علیہ وہ خاتون تھی جن کا تعلق جو تھا وہ حبشہ سے تھا، اور جو یزید کے پیچھے فوج کے افراد کھڑے تھے ان کا تعلق بھی حبشہ سے تھا۔ تو انہوں نے ان کو پکار کر کہا کہ اے حبشہ کے رہنے والوں، اے حبشہ کے بیٹو، کیا تمہاری غیرت نے جو ہے وہ اپنا یعنی غیرت تمہاری مر گئی ہے کہیں پر کہ حبشہ کی ایک بیٹی کے اوپر حملہ ہونے لگا ہے اور تم اس کے پیچھے اس کی حفاظت کی خاطر کھڑے ہو؟ اب ان سب لوگوں نے جب تلواریں اپنے نیام سے باہر نکال لی تو یزید اپنے ارادے سے باز آیا اور اس نے اپنے قتل کرنے کا حکم واپس لے لیا۔ لیکن یہاں پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنا رخ مدینہ منورہ کی طرف کر لیا اور عرض کرنے لگی، نانا جان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج حبشہ کی ایک بیٹی کو بچانے کی خاطر 500 تلواریں نیام سے باہر آ گئیں، لیکن آج آپ کی بیٹی اور آپ کی بیٹیوں کو بچانے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے جو اپنی تلوار کو نیام سے نکال کر اس یزید ملعون کو سبق سکھانے والا ہو۔ یہ جو آپ نے سارا واقعہ بیان کیا یہ 8 محرم کا ہے؟ یہ اس وقت کا ہے جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ یزید کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا تھا۔ یہ کیا تاریخ تھی ان دنوں میں؟ تقریباً یہ محرم الحرام کے آخری دن ہوں گے ان دنوں میں، کیونکہ یوں سمجھیے کہ 11 محرم الحرام کو جو سفر شروع کیا گیا تھا کربلا سے، وہ 1-2 دن کی مسافت سے وہ پہلے کوفہ میں پہنچے تھے ابن زیاد کے دربار میں، پھر تقریباً تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ 10 سے 15 دن کا فاصلہ طے کرنے کے بعد یزید کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا تھا، جہاں پر یزید نے نہ صرف امام حسین علیہ السلام کا جو سر مبارک تھا اس کی وہاں پر گستاخی کی، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی جو بار بار آپ کے ہونٹوں پر مارتا تھا، آپ کے دانتوں پر مارتا تھا اور پھر مذاق اڑاتا تھا وہاں پر۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو آپ 10ویں کے بعد، جی بالکل یہ اس کے 10ویں کے بعد کے ہیں۔ تو یہاں پر جو اصل میں ایک چیز تھی، یزید نا مکمل طور پر یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے وہاں پر، اور ایک مقام پر ہمیں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اس نے ایک مکالمہ کیا جب سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، اور اس نے کہا کہ ہم نے تم سے بدلہ لے لیا ہے، وہ بدلہ جو غزوہ بدر میں ہمارے آبا و اجداد کو تم نے شہید کیا تھا، آج تمہارے بڑوں کو شہید کر کے ہم نے تم سے بدلہ لے لیا۔ تو یہاں پر بھی ان کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، اور پھر کیا ہوا کہ جب یزید نے یہ دیکھا نا کہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی گفتگو کی وجہ سے لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے، بغاوت پیدا ہو رہی ہے، تو اس نے اس گفتگو کو روکنے کی خاطر جو دربار میں موجود تھے اس وقت، جو علماء طبقہ آپ کہہ سکتے ہیں، یا وہ جو دین کے راستے پر چلنے والے لوگ تھے، ان سے اس نے کہا کہ اذانیں کہنا شروع ہو جاؤ۔ اب وہاں پر انہوں نے اذانیں کہنا شروع کر دی تاکہ خاموشی چھا جائے۔ جب اذانیں کہیں اور اذان کے دوران جب وہ لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، تو یہاں پر بڑا ایک تاریخی جملہ ہے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وہاں پر فرمایا، اے یزید اب بتاؤ تم جن آباء و اجداد کی آج بات کر رہے ہو کہ یہ اذان کے دوران محمد رسول اللہ یہ جو نام لیا جا رہا ہے، یہ تمہارے نانا ہے یا ہمارے نانا ہے؟ تو یہ جو نام ہے یہ تو قیامت تک زندہ رہنے والا ہے، قیامت تک بلند ہونے والا ہے، لہٰذا تم نے دنیا میں جو کچھ کمایا ہے قیامت والے دن تم اس کا اثر دیکھ لو گے، تم دیکھ لو گے کہ کیا اس دن اللہ رب العزت تمہاری بخشش فرمائے گا، یا اس دن اللہ رب العزت کی بخشش و رحمت ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تو یہ اتنا بڑا اعلان تھا، میں سمجھتی ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جو ظلم کے خلاف آج بھی دنیا میں آواز اٹھاتے ہیں، کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فتح ملتی ہے کہ نہیں ملتی، آپ کیا فاتح ہونے کے لیے یہی بہت ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے تھے، حق کے پیغام کے ساتھ کھڑے تھے، سچائی کے ساتھ کھڑے تھے. پھر چاہے بظاہر اگر جیت یزید کی بھی ہو جائے تو نام حسین کا ہی قیامت تک زندہ و جاوید رہتا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اب ناظرین میں چاہوں گی کہ ہماری جو دونوں پیاری نعت خوان ہیں حافظہ مہلکہ نور شیخ، تو آپ کیا سنا رہی ہیں؟ نوحہ. نوحہ. کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے لہو حسین کو پہنچا بہن کی چادر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے. کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا، کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا، سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے، سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے. اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے، اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شمر کے ڈر سے، کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شمر کے ڈر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے. لب حسین پہ وہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی، لب حسین پہ وہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی،
حسین کے سر سے یزید کھیل رہا تھا، حسین کے سر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے بلایا شام کے زندہ میں جب سکینہ نے، بلایا شام کے زندہ میں جب سکینہ نے، حسین پیاس پلٹ گئے حوض کوثر سے، حسین پیاس پلٹ گئے حوض کوثر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے، بہن کا پردہ تکلم سے بنانا تھا، بہن کا پردہ تکلم سے بنانا تھا، سنا رہا تھا وہ قرآن سنا کے منبر سے، سنا رہا تھا وہ قرآن سنا کے منبر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے، لہو حسین کا پہنچا بہن کی چادر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے۔ سبحان اللہ بیٹا، بہت اچھا آپ نے پڑھا، بہت اچھا پڑھا ہے۔ نوحہ خوانی کی ابھی ہماری پیاری جو گیسٹ ہیں حافظہ مہلکہ نور شیخ نے، اور آج کی جو ریسیپی تھی وہ تھی چنا پلاؤ، جو کہ آپ نیاز نظر میں دے سکتے ہیں، ساتھ میں رائتا تھا، ابھی چل کے بن چکا ہے۔ آپ لوگوں کی اجازت سے میں ذرا ادھر جاتی ہوں۔ ناظرین، آج کی جو ڈش ہے وہ بن چکی ہے، اور کاش میری جو کیمرہ ٹیم تھی انہوں نے تھوڑا دھیان دیا ہوتا۔ اس میں کروڑی بھی بن چکی ہے، تو کوئی بات نہیں۔ کروڑی جو ہے وہ جتنے پنجاب میں دیکھنے والے ہیں وہ ایک بہت ڈیلیکیسی ہوتی ہے، اور زیادہ تر زردے میں اور اس میں بھی اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے، تو اس کو کبھی پھینکا نہ کریں، یہ اسپیشلٹی ہے۔ تو آج کی جو ڈش ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے، اس کو میں پہلے نکال لیتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جائیں گے وقفے پہ، اور وقفے کے بعد واپس آئیں گے۔ پہلے آپ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ڈش ہے از ریڈی۔ یہ ضرور بنائیں،
اور جتنے آپ کی استطاعت ہے اس کے حوالے سے آپ بالکل چاہے 2 لوگوں کے لیے نیاز بنائیں یا 1 کے لیے بنائیں یا 4 کے لیے بنائیں، اپ ٹو یو. اللہ تعالیٰ سب کی مجبوریاں سمجھتا ہے، اور مہنگائی کا دور ہے تو ظاہر ہے ہر کوئی اتنا نظر نیاز اور ایون اپنا خرچہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے. لیکن جب بھی اللہ کی راہ میں دیں بہترین چیز دیں اور سب سے اچھی چیز دیں. اس کے اوپر آپ بے شک تھوڑا سا کوئی ہرا دھنیا ڈال سکتے ہیں، اور اس کو آپ ڈبوں میں پیک کر کے بھی، یا اگر ڈبے نہیں ہیں تو آپ بیگز میں پیک کر کے جو ہے وہ جس کو بھی آپ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. سو آج کی ریسیپی ریڈی ہو چکی ہے. آپ جو ہے رات کو ریپیٹ میں 10:30 بجے شو آئے گا، اس میں جو پوری ڈیٹیلڈ ریسیپی ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے. اچھا جی، یہ ریڈی ہو چکی ہے. اب ہم اس کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں. ساتھ میں اس کے رائتا بنا تھا، اور اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے میں ٹیسٹ بھی کر لوں کیونکہ آپ لوگوں نے بھی کھانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرفیکٹ بنی ہے، پرفیکٹ بنی ہے. اب ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے، کہیں مت جائیے گا. جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر وقفے کے بعد آ گئے ہیں. 8ویں محرم کے حوالے سے آج جو ہے محفل یہاں پہ سجی ہے، اور رمشا امین سے میری درخواست ہے کہ وہ نوحہ سنانے کے لیے جو ہے تیار ہیں. سنائیے. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. یہ کربلا ہے یہ معجز، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کے باستے ہیں. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. کفن پہ اس کے لپے تو حیات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات
हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा आपने पढ़ा। बहुत शुक्रिया। प्यारी सी रिमशा अमीन ने बहुत खूबसूरत नोहा ख़ानी की, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन, वक्त ख़त्म हो गया आज के हमारी इस महफ़िल का, तो मैं चाहूँगी कि हमारी राज़िया नवीद, जो कि इस्लामिक स्कॉलर, जिन्होंने हमें बड़ी तफसील से 8वीं मुहर्रम अल हराम के हवाले से तफसील दी, बहुत शुक्रिया। और मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि ये जो अंधोनाक, दर्दनाक दुनिया जब तक कायम है तब तक मेरे ख़्याल में इससे दर्दनाक वाक़या कभी नहीं हुआ, और हमेशा इसको इसी तरीके से याद रखा जाएगा। मैं चाहूँगी कि कोई अच्छा सा पैगाम आप हमारे देखने वालों को दें। मिशी, बेसिकली मैदान करबला में जो कुछ हुआ, वहाँ से दो फ़लसफ़ों ने जन्म लिया। एक फ़लसफ़ा हक़ का था और एक फ़लसफ़ा जो था वो बातिल का था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ़ एक शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि एक बुलंद किरदारी का नाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अखलाक का नाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सदाकत का नाम है, जुर्रत का नाम है, हौसले का नाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुल्म के ख़ात्मे का नाम है। जबकि उसके मुतज़ाद अगर आप उसके अपोज़िट देखें तो एक यज़ीदी किरदार था। यज़ीद भी एक सिर्फ़ शख्सियत नहीं है। यज़ीद को अगर हम देखें तो हमारे मुआशरे में जो बदकिरदारी है वो यज़ीदियत है। हमारे मुआशरे में जो बदअखलाक़ी है वो यज़ीदियत है। हमारे मुआशरे में जो जुल्म और सितम है वो यज़ीदियत है। हमारे मुआशरे में जो नाइंसाफ़ी है वो यज़ीदियत है। हमारे मुआशरे में जो इस्तेहसाल किया जाता है वो यज़ीदियत है। जो जुल्म किया जाता है, हमने डिसाइड ये करना है, फ़ैसला ये करना है कि क्या हम यज़ीदी किरदार के साथ खड़ा होना चाहते हैं या हम हुसैनी किरदार के साथ खड़ा होना चाहते हैं। यहाँ पर ज़ैल में एक छोटी सी बात अर्ज़ करूँगी कि आप देखें कि अरब के अंदर जब जंग हुआ करती थी और 4 हुर्मत वाले महीनों में से कोई भी महीना आ जाता, उसमें मुहर्रम उल हराम भी शामिल था, तो जो जंग का सपा सालार होता था उसके खैमे के बाहर एक सुर्ख रंग का झंडा लगा दिया जाता था, और वो इस बात का ऐलान होता था कि वक्ती तौर पर हम हुर्मत वाले महीने की वजह से इस जंग को रोक रहे हैं, लेकिन जो ही ये हुर्मत वाले महीने गुज़र जाएंगे तो जंग का दोबारा आगाज़ कर दिया जाएगा। आज आप देखें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा अनवर है उसके ऊपर भी लाल रंग का झंडा जो है वो लहरा रहा है। वो इस बात का ऐलान है कि आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो लोग जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले हैं, वो लोग जो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले हैं, वो लोग जो मुआशरे में बढ़ती हुई बेराह रवी और फोशकारी है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असल में उनके सपा सालार हैं, और क़यामत तक जो कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम की आबियारी करता रहेगा, इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाता रहेगा, इस फ़लसफ़े पर कायम रहेगा और अपने किरदार के ज़रिए यज़ीदियत को ख़त्म करने की कोशिश करता रहेगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बतौर सपा सालार जो है वो इस लश्कर की क़यादत करते रहेंगे, क़यामत तक क़यादत करते रहेंगे, और ये सिलसिला क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। लिहाजा क्योंकि हक़ व बातिल की जंग आज भी जारी है, क़यामत तक जारी रहेगी, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने अमली किरदार के ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर का हिस्सा बने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ौज का हिस्सा बने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार को हकीकी मानों में ज़िंदा करने वाले बने। ज़िक्र अस्कार करना, मजालिस सजाना, नोहा ख़ानी करना, इन सारी चीज़ों का अहतमाम करना यकीनन अजर व सवाब का बाइस है, और हर कोई अपने इखलास के मुताबिक अल्लाह की बारगाह से अजर को पाएगा। लेकिन हकीकी चीज़ ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस मकसद की खातिर अपनी जान कुर्बान की है, आज उस मकसद को नए सिरे से ज़िंदा किया जाए और उसको आगे फैलाने के लिए कोशिश की जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू नाज़रीन। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि देखें, खाली जो लिखी हुई बातें हैं, आप लोग एहतजाज कर रहे होते हैं लिखने में, जो जुल्म होता है, जिस तरह कल वो एक 14 साला बच्ची के साथ जो उनकी मालकन ने जो हाल किया, उसका सर फट गया, उसके जगह जगह से जिस्म की हड्डियाँ टूटी हुई हैं, तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ आप लोगों का उठाना बहुत ज़रूरी है।
کہ ہماری جو معاشرہ ہے اس میں ظلم ہو رہا ہے اور آپ لوگ خاموش دیکھ کے تماشائی بنے رہتے ہیں اور صرف لکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے یہ نہیں بولا، آپ آواز اٹھائیں. تو میں اکیلی تو آواز اٹھاتی ہوں کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے اور وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ ظلم ہو رہا تھا تو میں نے کیوں خاموش رہی، تو وہ سوال آپ سے بھی ہوگا. اس لیے اپنے میں ہمت پیدا کیا کریں. ظلم جو ہوتا ہے چاہے بچے پہ ہو، بزرگ پہ ہو، خواتین پہ ہو، کسی پہ بھی، انسان پہ ہو، جانور پہ ہو، تو پلیز آواز اٹھایا کریں کیونکہ آپ سے سوال کیا جائے گا حشر کے دن. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ راضیہ نوید صاحبہ تھی. پیاری سی حافظہ مہلکہ نور شیخ، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جس دین کی خاطر امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت نوش فرمائی، تو آپ سب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نقش قدم پر چلیں، کیونکہ اسی میں آپ سب کی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. پیاری سی رمشا امین، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی اور ہم لوگ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے اور اللہ کا اور نبی پاک کا ان کے راستے پہ چلیں گے تو وہی ہمارے لیے، وہی ہمارا اصل راستہ بھی ہے، وہی ہمارے لیے جنت کا راستہ بھی ہے اور وہی ہمارے لیے بہتری ہے. ہم جتنا اس پہ چل سکیں گے اتنا ہی ہمارے لیے آخرت میں بہتریاں ہوں گی. بہت بہت شکریہ. رمشا امین آپ کا شکریہ. حافظہ مہلکہ نور شیخ آپ کا شکریہ. ونس اگین پیاری سی راضیہ نوید جو کہ ہماری آج کی اسلامک اسکالر تھی، آپ کا شکریہ. ناظرین، آج کے جو محفل تھی اس کا وقت ختم ہو گیا. جاتے جاتے میں ضرور کہوں گی جو میں دیکھتی ہوں کہ چاہے وہ جانوروں پہ ظلم ہو رہا ہو، آپ لوگ خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہتے ہیں. چاہے انسانوں پہ ظلم ہو رہا، چاہے آپ کے ہمسائے میں ظلم ہو رہا ہو، روڈ پہ ہو رہا ہو، کہیں بھی ہو رہا ہو، آپ لوگ فون لے کے جو ہے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں ظلم کرنے والے سے دیکھنے والا زیادہ گناہ گار ہے. آپ سے ضرور سوال کیا جائے گا، تو اپنے میں ہمت پیدا کیا کریں. ظالم کا ہاتھ روکنے میں، آواز اٹھانے میں یہ آپ سب کا انسان ہونے کے ناطے فرض بنتا ہے. سو بیٹھ کے تماشائی مت بنا کریں، کیونکہ میرے خیال میں تماشائی بننے سے بہتر ہے اس جگہ سے ہی چلے جائیں کہ کھڑے آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی آج کی محفل جو ہے امید ہے اس کا ثواب ہم سب کو ملے گا. بہت شکریہ ٹیم کا. آج کا جو شو ہے رات کو ریپیٹ میں 10:30 بجے دیکھ لیجیے گا. بہت بہت شکریہ سب کا. اپنا خیال رکھیں، گھر والوں کا خیال رکھیں، ملک سے پیار کریں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، چاہے وہ انسانوں کے خلاف ظلم ہو یا وہ جانوروں کے اوپر ظلم ہو. اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.